अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। मईशत की सूरत हाल के हवाले से लगता है कि हुकूमत जो है वो अब ठोस इक़दामात उठाने जा रही है, और अगर ये कहा जाए कि इन ठोस इक़दामात के अंदर कोई सख्त इक़दामात भी होंगे तो यकीनन वो ज़रूरी हैं। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान मुआशी एतबार से इस वक्त जिस जगह पर खड़ा है वहाँ पर अब एक सर्जरी की ही ज़रूरत है, उसके बग़ैर दिखाई ये देता है कि कुछ होने का नहीं है। ज़ाहिर है कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर भी मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से तफसील के साथ जायज़ा लिया गया, और आज काबीना में भी इसका भरपूर तजिया किया गया, और उसके बाद जो है पहली किस्त के तौर पर तवानाई बचत प्लान जो है उसकी मंजूरी भी दी गई और उसका ऐलान भी कर दिया गया। इसके नतीजे में शादी हाल जो हैं वो रात को 10 बजे बंद हो जाएंगे, मार्केटें और बाज़ार 8:30 बजे बंद हो जाएंगी, और दीगर इक़दामात जो हैं वो भी किए जा रहे हैं। गैर मयारी बल्ब जो हैं उन पर पाबंदी आयद की जा रही है, और ज़ाहिर है कि बिजली के ज़िया को रोकने के लिए ये बात भी कही जा रही है कि बिजली से चलने वाले गैर मौसर पंखे जो हैं उनकी पैदावार भी ख़त्म कर दी जाएगी 1 जुलाई के बाद, और अगर बनाए जाते हैं तो उनके ऊपर ड्यूटी में इजाफ़ा कर दिया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स जो हैं उनको भी मुतारिफ़ कराया जा रहा है ताकि जो तेल की खपत है उसके अंदर बचत हो। ये बात कही गई कि पाकिस्तान के जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं वो साल का $3 अरब का पेट्रोल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप इस जानिब बढ़ते हैं तो उससे इसमें बचत होगी। लेकिन बुनियादी तौर पर सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम में है, और IMF की इस वक्त बड़ी कड़ी शराइत हैं। दोस्त ममालिक भी तकाज़ा कर रहे हैं कि IMF की छतरी के नीचे रहिए ताकि हम आपके साथ चल सकें, और ज़ाहिर है सियासी तौर पर अमेरिका को पाकिस्तान की इस वक्त उतनी ज़रूरत नहीं है, लिहाजा IMF की जो शिकंजा है वो भी बहुत सख्त है। और अब ये बात कही जा रही है कि रीस्ट्रक्चरिंग की जाए, और उसके तहत पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की लेवी जो है वो 50 से 100 रुपये फ़ी लीटर तक की जाए। दुकानदारों और ताजों को भी टैक्स नेट में लाया जाए, और बेस को जो है वो बढ़ाया जाए। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम फ़ैसला दिखाई देता है, ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो ये है कि जो लाइन लॉसेस हैं बिजली के, जो सूबों को फ़ंड ट्रांसफ़र होते हैं उनको इनके साथ लिंक कर दिया जाए कि जिस सूबे में लॉसेस हैं वो कटौती जो है उसको ट्रांसफ़र होने वाले फ़ंड में से जो है वो कर ली जाए। अब डॉलर का और रुपए का जो आपस का तकाबली सिलसिला है उसका तयन भी मार्केट पर छोड़ दिया जाए। अगर यही सिलसिला है तो आज डॉलर मार्केट के अंदर 260 रुपये का है और इंटर बैंक 226 रुपये का है। तो मामला जो हैं वो कहाँ जाएंगे, इसके नतीजे में महंगाई की सूरत हाल जो है वो क्या होगी, ये रीस्ट्रक्चरिंग जो है ये कितनी काबिल अमल है, और ज़ाहिर है कि इसके नतीजे में इसके असरात और मुज़मिरात जो हैं वो क्या होंगे, इस पर करेंगे बात। मेरे आज के मेहमान पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं प्रिंसिपल एंड नर्स के डॉक्टर इशफाक। डॉक्टर साहब, पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं कि ये जो हुकूमत ने तवानाई बचत प्लान का आज ऐलान किया है, 8:30 बजे मार्केटें बंद, 10 बजे शादी हाल बंद, गैर मयारी बल्ब बंद, गैर मयारी पंखे जो हैं जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं वो बंद, और इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स जो हैं उसको मुतारिफ़ कराना, 30% बिजली की बचत वफाकी इदारों में, और यही तवक्को जो है वो सूबाई हुकूमतों से भी की जा रही है। तो आप हुकूमत का ये ख्याल है कि 62 अरब रुपए की बचत इससे हो जाएगी? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान के लिए सबसे जो बड़ा माशी मुश्किलात है वो है एनर्जी का बहरान। हमने इसको कभी भी सीरियस तरीके से हैंडल नहीं किया, और जिसकी वजह से ये एक बढ़ते 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 एक मॉन्स्टर बन चुका है पाकिस्तान के लिए। हमारा एनर्जी का बिल जो है वो तकरीबन $26 बिलियन है। जितना हम इंपोर्ट करते हैं, अगर उसमें से अगर आप देखें कि एनर्जी ऐसा इंपोर्ट है जो सबसे ज़्यादा, नॉन एनर्जी इंपोर्ट जो है अगर उसको आप कर दें
تو ہمارا نکال دیں، اگر صرف نان انرجی امپورٹ پہ کنسنٹریٹ کریں تو پاکستان کا ٹریڈ بیلنس جو ہے اتنا برا نہیں ہے، یہ بالکل قابو میں رہتا ہے۔ تو ایشو ہے انرجی کی طرف سے۔ اگر آپ کو یاد ہو آپ کے پروگرام میں بھی پچھلے 4 سالوں سے میں بہت بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ انرجی کی بچت کریں، جس میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پیٹرول کے جو کنزمپشن ہے، ڈیزل کے جو کنزمپشن ہے، وہ تقریباً 33 ملین لیٹر جو ہے نا وہ پر منتھ ہے، اور ڈیزل بھی تقریباً 30-32 ملین لیٹر ہے پر منتھ۔ اس پہ کنزمپشن کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے میں نے یہ کہا تھا کہ 5 دن جو ہم ورک کرتے ہیں، 5 days آفس ہے، اس میں 1 دن اگر ورک فرام ہوم کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہوئی ہے کہ وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے کہ ورک فرام ہوم کا بھی وہ تفصیلی جائزہ لے کے رپورٹ دے گی، اور لگتا یہ ہے کہ اس جانب بھی بڑھا جائے گا اور ہفتے میں 1 دن یا 2 دن جو ہے وہ ورک فرام ہوم ہوگا۔ لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پہلا قدم ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کا جو انرجی بل ہے اس میں کافی کمی آئے گی؟ نہیں، کافی تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن کمی ضرور آئے گی۔ اگر ہم $2-4 بلین بھی بچا لیں تو 2-4 بلین ہم نے ایک طریقے سے ارن کر لیا، اور 1-1 بلین IMF کے قسط کے لیے ہمارے ناک رگڑے جاتے ہیں، تو کم سے کم اس ناک رگڑائی سے تو بچت ہو جائے گی ہماری۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بہترین قدم ہے، انیشل قدم ہے انرجی سیونگ کی طرف میں۔ لیکن میں اس کے علاوہ بھی کہوں گا کہ خدا کے واسطے پرائم منسٹر صاحب اپنے وزراء کو باہر دورے سے روکیں اور خود بھی باہر دورہ نہ کریں۔ دیکھیں، میں آپ کی انٹرویو سے پہلے میں برازیل میں وہاں بیٹھ کے ان کے ایک یونیورسٹی کے ایک بہت سینئر جو گریجویٹ پروگرام کے جو ہیڈ ہے ان کے ساتھ میں نے میٹنگ کی ہے۔ کیا مجھے برازیل جانے کی ضرورت پڑی؟ نہیں پڑی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم آمنے سامنے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی ضروری تھا کہ میں برازیل جاتا؟ اب نفٹ کا کتنا خرچ ہوتا آپ سوچیں ذرا، یا وہ یہاں آتے تو ان کا کتنا خرچ ہوتا۔ ان کو تو شاید برازیل کو اتنا میٹر نہیں کرتا ہے، ہمیں $1 میٹر کرتا ہے۔ تو میں پرائم منسٹر سے اپیل کروں گا کہ خدا کے واسطے خود بھی دورہ تقریباً ختم کر دیں اور اپنے کسی وزراء کو باہر جانے کی پابندی لگائیں۔ اب اس میں ڈاکٹر صاحب جہاں پہ بھی جانا ہے ایمبیسڈر کے ذریعے سے، اگر کوئی اسٹیٹمنٹ دلوانی ہے، دینی ہے، کوئی کانفرنس ہو رہی ہے، ایمبیسڈر جو ہے آن بہاف آف گورنمنٹ آف پاکستان وہ وہاں اسٹیٹمنٹ دے دے گا۔ یہ دورے پہ بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اس وقت معیشت کی جو صورتحال ہے وہ یقیناً بڑی دگرگوں ہے، اور IMF کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانا ہے۔ آپ یہ کتنا سخت قدم سمجھیں گے کہ اگر میں یہاں سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ یہ اس وقت بہت زیادہ پاکستان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ڈالر جو ہے اس کو مارکیٹ پر چھوڑ دیا جائے کہ مارکیٹ یہ تعین کرے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کیا ہے؟ دیکھیں، ہم جیسے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، اور وہ ڈیولپنگ کنٹریز جہاں پر اس قسم کی کیفیت ہو جائے، ڈالر کی کمی ہو جائے، تو وہاں آپ نے اگر ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ پہ چھوڑ دیا تو ہماری حالت جو ہے انڈونیشیا سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ انڈونیشیا میں 96-97 میں جب ایسٹ ایشین فائنانشل کرائسس آیا تو ایز یوزول وہ IMF میں چلے گئے، اور IMF نے یہی کہا کہ آپ ایکسچینج ریٹ کو چھوڑ دیں مارکیٹ کے اوپر میں۔ جو قیامت برپا ہوا ہے انڈونیشین سے، آپ کسی انڈونیشین سے پوچھیں وہ آج تک بھولے نہیں ہیں وہ لوگ جس قیامت سے وہ گزرے تھے۔ تو دیکھیں، یہ کوئی ہم بہت ہی ایڈوانس اکانومیز کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جی جہاں پر ایکسچینج ریٹ مارکیٹ پہ ڈیٹرمن ہو رہا ہے، سینٹرل بینک انٹروین کرتا ہے، ہر جگہ کرتا ہے۔ ہندوستان میں کیا ہے، ہندوستان میں بھی کیا انہوں نے، جتنا ان کے اندر سخت تھی اس لحاظ سے انہوں نے انٹروین کیا مارکیٹ پہ۔ جب ایکسچینج ریٹ پہ جس طریقے سے ہمارے یہاں جون جولائی میں پریشر پڑا تھا، انڈیا میں بھی پڑا، بنگلہ دیش میں بھی پڑا۔ انڈیا نے تقریباً $100 بلین مارکیٹ میں ڈالا۔ کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ وہ IMF کے پروگرام میں نہیں تھے نا، اس لیے بچت ہو گئی۔
انہوں نے خود اپنے حساب سے دیکھا کہ ہم کتنا افورڈ کر سکتے ہیں، اتنا انہوں نے مارکیٹ میں ڈمپ کیا. تو ہم بھی جتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں ہمیں ضرور انٹروین کرنا چاہیے. دیکھیں ہم کوئی ایک آئیڈیلسٹک سوسائٹی میں نہیں رہ رہے ہیں. یہ پارٹ آف نیو لبرل اکنامک آرڈر ہے جہاں پر جو کہتے ہیں کہ مارکیٹ پہ چھوڑ دیا جائے. جس ملک میں مافیاز ہوں، آپ کے ہر سیکٹر میں مافیاز بیٹھے ہوئے ہوں، وہاں پر مارکیٹ کام نہیں کرتا ہے. مارکیٹ میکینزم پہ چھوڑنا اس جگہ پہ ضروری ہے جہاں مارکیٹ فنکشنل کرتا ہے. ایک بہترین مارکیٹ فنکشنل ہے تو پھر ڈاکٹر وہاں صاحب اس میں یہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کے اندر جو کارٹلز ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں، تو آپ کے اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ جاتا ہے کہ روپے کو ڈالر کے مقابلے میں کھلا چھوڑ دیا جائے تو مارکیٹ تو فنکشن نہیں کر رہی ہے، سارا فائدہ جو ہے وہ مافیاز اٹھائیں گے اور مافیاز جو ہیں وہ پھر اس چیز کا تعین کریں گے. آف کورس بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ 152 روپیہ سے مئی 2022 سے 2 مئی 2022 اس سال کے جو پچھلے سال ختم ہوا ہے ہمارا 152 روپے ایک ڈالر تھا. ہم نے یہی کہا مارکیٹ پہ چھوڑ دو. پھر جو مارکیٹ پہ کھلاڑیوں نے کھیلا اس کو 242 پہ لے کے چلے گئے. دھڑا دھڑ جا رہا تھا. تو دیکھیں جہاں پر ریگولیٹر ویک ہو، ریگولیٹر کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا ہو اور مارکیٹ پہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہوں، یہ سوسائڈل ہوگا میری نزدیک. اور دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو ہمیں لیکچر دیتے ہیں نا کہ مارکیٹ پہ چھوڑ دو، جب یہ 2008 کا گلوبل فائنینشیل کرائسس آیا تو آپ نے خود دیکھا کہ امریکہ کے بڑے بڑے بینک صفحہ ہستی سے مٹ گئے. لیمن بردرز ایک بینک ہوتا تھا، بہت پاورفل بینک، صفحہ ہستی سے مٹ گیا. سٹی بینک واز اباؤٹ ٹو کلیپس. اٹ واز ٹو بگ ٹو کلیپس. امریکہ نے انٹروین کیا مارکیٹ میں، گورنمنٹ نے انٹروین کیا، فیڈرل ریزرو نے انٹروین کیا سٹی بینک کو بچانے کے لیے اور اکانومی میں پمپ کیا ڈالر وہاں پر. کیوں نہیں چھوڑ دیا مارکیٹ پہ؟ ایک ایک کر کے تمام امریکہ کے بینک. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں اور آئی ایم ایف کا آپ پر دباؤ ہے، آپ کے دوست ممالک کا بھی آپ پر دباؤ ہے. چوائس کیا ہے؟ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم فری فلوٹ کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ روپیہ مزید گرے گا، اس کے نتیجے میں ہمارے قرضہ جات میں اضافہ ہوگا، لیکن اس کے نتیجے میں مہنگائی کا جو سیلاب آئے گا تو اس کے سامنے تو بند باندھنا بالکل مشکل ہو جائے گا، بلکہ ناممکن ہو جائے گا. ابھی صورتحال بہت عجیب و غریب ہے. کاش کہ جس طریقے سے آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا آئی ایم ایف کا، جس وقت میں منع کر رہا تھا، میں طرح لڑ رہا تھا، اس وقت تو آپ یا آپ جیسے اور اینکر پرسن کبھی میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے کہ یار ڈاکٹر اشفاق کی بات سنو، اس کی بھی بات سنو جو منع کر رہا ہے تو میں آئی ایم ایف میں جانے کے لیے. بٹ آئی واز الون. اور اسی دن کے لیے آئی کوڈ ویژولائز کہ کدھر ہمیں لے کے جایا جائے گا. آج اسی دن کے لیے میں اکیلا لڑتا رہا، لیکن میرے کسی نے ساتھ نہیں دیا. ناٹ اے سنگل اینکر پرسن نے ساتھ دیا. نہیں ڈاکٹر صاحب چوائس کیا تھی پھر؟ مطلب چوائس بھی تو آپ کے پاس کوئی نہیں ہے نا. کوئی اگر آپ کیا سنیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں پرائم منسٹر کو جا کے مشورہ دے رہا ہوں کیا آپ نہ جاؤ آئی ایم ایف میں، تو کیا میرے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں تھا؟ کیا میں نے آلٹرنیٹیو نہیں دیا تھا پرائم منسٹر کو؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. کیا میں اتنا پاگل ہوں کہ ایک ملک کے وزیر اعظم کو جا کے کہہ رہا ہوں آپ نے کیا الٹرنیٹیو دیا تھا وہ ذرا بتائیں تاکہ ابھی لوگوں کے سامنے آئے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا، اس کو رہنے دیں. اس کو یہ پروگرام ٹائم ختم ہو جائے گا. بہت مرتبہ بہت سارے فورم پہ میں بتا چکا ہوں، یہ اس پہ بہت سارے تھے، یہ میں اپنے تجربے سے کہہ رہا تھا. لیکن دیکھیں اب وہ ماضی کا حصہ ہو گیا ہے، اس پہ اب بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آگے کی طرف ہمیں دیکھنا ہے. دیکھیں ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ جب 7th and 8th ریویو جب مکمل ہوا ہمارا کمبائنڈ، تو 9th ریویو کے لیے ہم نے ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی تھی. ٹیکس کے ریونیو کے حوالے سے کی ہوئی تھی. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے مد میں 850 بلین ہم نے اکٹھا کرنا ہے، اس کی کمٹمنٹ ہم نے دی ہوئی تھی. اور بھی بہت ساری چیزیں ہم نے کمٹمنٹ کی تھی ان کو. اب اگر ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہم زیادتی کر رہے ہیں. جب آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی ہے، آپ اس کمٹمنٹ کو پورا کریں تاکہ یہ جون 2023 تک جو یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، چاہے جتنی آپ کو اس کے لیے نقصان اٹھانا پڑے آپ اٹھا لیں. لیکن یہ
वादे से उठाएं आप कि नो मोर IMF प्रोग्राम, नो मोर। हम इस टॉर्चर सेल से मजीद नहीं गुजरेंगे, ना पाकिस्तानी कौम को इस टॉर्चर सेल से दोबारा गुजारेंगे। लेकिन एक मरतबा आप टॉर्चर सेल में दाखिल हो गए हैं, इसमें से जितना आपको टॉर्चर किया जाएगा आपको सहना पड़ेगा। यही वक्त का तगाजा है। जो आपने IMF के साथ कमिटमेंट की है 9th एंड अब मेरे ख्याल में गालिबन अब 9th एंड 10th को कंबाइन कर दिया जाएगा। जो जो कमिटमेंट है आप इसको पूरी करें। मैं इसमें सवाल है डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, डॉक्टर इशफाक से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्त फिर। वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान डॉक्टर इशफाक, ज़ाहिर है मईशत के हवाले से उनसे गुफ्तगू जो है वो जारी है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि IMF की शराइत जो हैं उनको पूरा किया जाए। अब गुजारिश ये है कि आप शराइत को पूरा करते हैं तो फांसी चढ़ते हैं, नहीं करते हैं तो भी मुसीबत है, आगे खड्डा है, पीछे खाई है। ज़्यादा क्या आपको तकलीफ़ दे सूरत हाल लग रही है? बात यह है कि जब मैं बचाना चाहता था तो उस वक्त तो कौन बचना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, वो अब माजी हो गया ना, छोड़ दें, अब आगे चलें कि अब क्या करें। मैं हमेशा याद दिलाता रहूंगा और उन तमाम एंकर पर्सन को भी याद दिलाता रहूंगा कि nobody stood with me, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ था। वरना एंकर पर्सन की बड़ी ताकत होती है, मीडिया के हवाले से हुकूमत पे प्रेशर डालते हैं, डाल सकते थे वो, लेकिन वो खामोश रहे उस वक्त। लेकिन अब जैसे मैंने कहा, जो आपने कहा ना कि अगर करते हैं तो मुसीबत है, नहीं करते हैं तो मुसीबत है। मुसीबत तो है, ये रास्ता हमने खुद चुना है। इस रास्ते में कांटे ही कांटे हैं। आपके कांटे, आपके पैर जो है कांटों से, जख्मों से चूर होंगे, लेकिन आपको चलना है इस रास्ते पे जून 2023 तक। आपको आज एज बहसियत कौम ये फैसला करना पड़ेगा कि अगर हम 3 वक्त की रोटी खा रहे हैं, हम 1 वक्त की रोटी खाएंगे, लेकिन अपनी कौम को दोबारा इस IMF के टॉर्चर सेल से नहीं गुजारेंगे। ये कर लें आप, खुदा की कसम कहता हूं कि कौम आपको माफ कर देगी। जितना आप इस वक्त उनको बोझ डालेंगे, तकलीफ देंगे उसको, वो माफ कर देगी। अगर ये फैसला कर ले कौम, हमारी लीडरशिप और जो मैटर करते हैं इस मुल्क में कि नो मोर IMF प्रोग्राम, हम एक खुददार कौम की तरह जिएंगे। अगर एक रोटी खाते होगी अब डॉक्टर साहब, सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी तो घूम फिर के IMF के पीछे ही आन खड़े होते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह क्या है, रुकावट क्या है कि कोई दोस्त ममालिक भी उस तरीके से अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं जिस तरह माजी में होता रहा है? इसाक डार साहब ने दावे भी किए कि 2 हफ्ते में सऊदी अरब से $3 अरब आ जाएंगे, नहीं कुछ हुआ। वो कहते रहे कि मामलात फाइनल स्टेजेस पे हैं। आपको क्या लगता है, क्या है बीच की रुकावट, क्या है? देखिए, जो आपके जहन में है दोस्त, उन दोस्त मुल्कों से मेरी बहुत बातें हुई हैं। मैं पहली मरतबा टेलीविज़न के प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ। जो भी आपके जहन में दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनसे मेरी बहुत मुलाकातें हुई हैं, बहुत बातचीत हुई है। वो हमें मदद करने को तैयार हैं। वो सिर्फ मुझे कहते हैं कि डॉक्टर खान, पहले अपने घर को तो सही करो। तो ये तुमने घर में जो अफरा तफरी बचा के रखी हुई है, इस अफरा तफरी को खत्म करो, फिर हम तुम्हें मदद करने को तैयार है। वी विल नेवर लेट पाकिस्तान डाउन। ये अल्फाज है उनके, मैं कोट कर रहा हूं आपको। वी विल नेवर अलाउ पाकिस्तान टू गो डाउन। हम खड़े होंगे पाकिस्तान के साथ में, लेकिन पाकिस्तानी खुद तो कभी खड़े हो, अपने घर को तो सही कर ले। घर में तो मार कुटाई हमने लगा के रखी हुई है, एक गालम गलोच के अलावा कुछ नहीं है, वीडियोस के अलावा कुछ नहीं है, ऑडियोस के अलावा और कुछ नहीं है। अगर हम ये करते रहेंगे तो आप दुनिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आएंगे और हमारा हाथ थामेंगे, हमें मदद करेंगे? पहले अपने घर को सही करें आप। जितनी जल्दी घर को सही करेंगे, ये दोस्त ममालिक, मैं यकीन से दिलाता हूं, ये आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत उनसे बातें की हैं और ये उनके तासुरात हैं जो मैं आपके प्रोग्राम के जरिए से हुकूमत वक्त और जो मैटर करता है उनको मैं पहुंचा रहा हूं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि
اگر آپ ظاہر ہے پاکستان کے اندر ظاہر ہے دکاندار ایک بہت بڑا طبقہ ہے، تاجر برادری ایک بہت بڑا طبقہ ہے، بڑے بڑے شاپنگ کمپلیکسز ہیں، بڑے بڑے مالز ہیں، بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز ہیں، اگر ان کو لایا جاتا ہے ٹیکس نیٹ کے اندر تو ایک شور مچ جاتا ہے۔ مشرف سے لے کر ظاہر ہے ہر حکومت نے کوشش کر کے دیکھ لی، نہیں ہوا۔ اب یہ حکومت جو ہے یہ بھی ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتی ہے، انہوں نے بجلی کے بلوں میں ڈالنے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں معاملہ چل پایا۔ تو کیسے یہ ممکن ہے کہ آمادہ کیا جا سکے ہاریزونٹل بیس کے اوپر ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جا سکے؟ کیونکہ اگر آپ پیٹرولیم مصنوعات کو مزید مہنگا کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پاکستان چونکہ ایک درآمدی ملک ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ جب کوئی حکومت، جو ہم آج بات کس چیز کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے معاشی بحران کی بات کر رہے ہیں، کیا حکومت وقت کو اس کا احساس ہے کہ پاکستان ایک معاشی بحران کا شکار ہے؟ میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں ہے۔ اگر احساس ہوتا تو یہ 80 ممبر کیبنٹ نہیں بنتی پاکستان میں۔ تو جب آپ کے اور آپ کے وزراء اس بے دردی سے باہر سیر و تفریح کے لیے نہیں جاتے، جس سے آپ ٹیکس لینا چاہ رہے ہیں نا، کاروباری لوگ وہ بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے سیریس ہیں، کیا آپ اپنے بیلٹ کو ٹائٹ کر رہے ہیں؟ دی آنسر از نو۔ آپ نے اپنا اسی طریقے سے رکھا ہوا ہے۔ ہر روز تھوڑے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی سی ڈی ڈبلیو پی میں وہ 300 بلین کے پروجیکٹ اپروو ہو گئے، کبھی آتا ہے کہ اتنے 100 بلین ہم نے بانٹ دیے وزراء کو یا ایم این ایز کو، وہ ترقی سو کالڈ ترقیاتی پروگرام کے نام پہ۔ تو کیا یہ جو لوگ ہیں جس سے آپ ٹیکس لینے جائیں گے، ان کو ٹیکس نیٹ پہ لا رہے ہیں، وہ انفارم لوگ نہیں ہیں؟ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے اندر وہ پریشانی ہے کہ پاکستان ایک معاشی بحران میں سے گزر رہا ہے تو ہم بھی کچھ اپنے اندر بھی اسی اپنی بھی ایڈجسٹمنٹ کریں؟ آپ نے تو کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں کیا، آپ کی سیر و تفریح اسی رفتار سے جاری ہے۔ آپ کے کیبنٹ کے ممبر ہر روز 1-2 بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس دو مجھے۔ اپنے گھر کو پہلے صحیح کریں، اور آپ کو حکومت وقت کو یہ ریالائزیشن ہونی چاہیے کہ پاکستان جو ہے ایک معاشی بحران سے گزر رہا ہے، لہذا ہم سب کو قربانی دینی ہوگی۔ آپ کیبنٹ کی چھوٹی کریں، 14 ممبر کیبنٹ بنائیں، دیکھیں کیسے لوگ آپ کے پیچھے نہیں آتے ہیں۔ آپ کچھ نہیں کرنا چاہیں گے، آپ کہیں گے کہ باہر سے بھی لوگ آ جائیں اور 80 ممبر کیبنٹ کی فائنینسنگ بھی باہر سے پیسہ آ جائے، ہم کریں گے۔ ہمارے جب 80 ممبر کی کیبنٹ ہوگی تو 30-32 تو ملک سے باہر سیر و تفریح میں نکل ہی رہا ہوگا۔ اب ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے، ایک اور تجویز سامنے آ رہی ہے کہ جو صوبوں کو فنڈز منتقل کیے جاتے ہیں ان کو گیس اور بجلی کے جو لائن لاسز ہیں ان سے منسلک کر دیا جائے۔ کتنی قابل عمل یہ آپ کو دکھائی دیتی ہے اور صوبے کیوں مانیں گے؟ مشرف صاحب کے زمانے میں ایگزیکٹلی یہ ہوا تھا، ہم نے کیا تھا۔ مجھے یاد ہے سندھ گورنمنٹ کا کہ وہاں پر آؤٹ اسٹینڈنگ جو بل تھا بجلی کا وہ بہت زیادہ تھا، تو جو این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو صوبوں کو پیسے دیے جاتے ہیں اس میں سے منسٹری آف فائنانس نے کٹوتی کر دی تھی، اور یہ حفیظ شیخ صاحب تھے، اس وقت سندھ کے وزیر خزانہ تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آئے تھے کہ جی آپ نے ہمیں بغیر بتائے کر دیا۔ ہم نے کہا کہ جی ہم نے تو آپ کو بار بار یہی کہا تھا کہ آپ اپنے یہاں جو لائن لاسز ہو رہے ہیں، یہ جو بجلی چوری ہو رہی ہے، اس کا کیا کام ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ آ کے چوری کو پکڑے گی یہاں پر؟ تو صوبائی حکومتوں کا کام ہے نا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو یہاں بجلی چوری ہو اور فیڈرل گورنمنٹ اپنی جیب سے پیسہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مشرف صاحب کے زمانے میں یہ ہوا تھا، یہ میں کہہ رہا ہوں، اور یہ کرنا بالکل پڑے گا۔ ہم سبوں کو اپنا اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صوبے جو ہے بالکل اپنے مرضی سے چلیں اور جو بھی آؤٹ اسٹینڈنگ بل ہو رہا ہے وہ مرکزی حکومت جو ہے اپنے بجٹ سے دے۔ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ڈاکٹر صاحب یہ سارا کچھ اب آپ کریں گے تو ظاہر ہے مہنگائی کا ایک سلسلہ جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، اور وہ ریلا جو ہے وہ صرف ریلا نہیں رہے گا، وہ ایک پھر بڑی اونچی لہر بن جائے گی جو عوام کو لپیٹ میں لے گی۔ ابھی بھی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، لوگ شہروں کے اندر
جو باہر سے پیسہ آ رہا ہے اس کی ریل پیل پر، یا جو کچھ لوگ ٹھیک ہے اس کی ریل پیل پر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان میں غربت کہاں ہے، لیکن غربت اور بے روزگاری جو ہے وہ بڑی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے جو تنگی دامہ کی طرف لے جا رہی ہے، اس کا تو پھر کوئی لمٹ نہیں رہے گی۔ دیکھیں اس میں کوئی دو اوپینین نہیں ہے کہ یہ جو اس قسم کے اقدامات جو آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم کریں گے اور ہمیں کرنا چاہیے، یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ راستہ ہم نے خود چنا ہے، اس میں کانٹے ہی کانٹے ہیں اور کانٹے چبھے۔ اچھا ہے جب ہی پاکستانی قوم کو احساس ہوگا، جب یہ دوبارہ آئی ایم ایف میں جائیں گے، یہی قوم ہوپ فلی چیخے گی کہ کیا دوبارہ ہمیں تم اسی ٹارچر سیل سے گزارو گے؟ تو لیٹ دیم گو تھرو دس ٹارچر سیل ون مور ٹائم۔ جون 2023 تک گزارے ٹارچر سیل میں اس عوام کو۔ بہت عوام سہ چکے ہیں پچھلے کوئی 3 سال سے 4 سال سے، وہ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن سے ہم گزر رہے ہیں۔ ان کی آمدنی میں ڈبل ڈیجٹ اضافہ تو نہیں ہوا، لیکن مہنگائی میں اضافہ بہت ہوا ہے۔ پچھلے 10 مہینوں میں تو اور بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور ان اقدامات سے جو آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہی ہے اور بھی زیادہ مہنگائی بڑھ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہونے دیں، گزرنے دیں قوم کو، تاکہ قوم کو احساس تو ہو کہ آئی ایم ایف میں جانے کا کیا نقصان ہوگا۔ اور یہ ڈاکٹر اشفاق جب منع کر رہا تھا، کاش یہ قوم سن لیتی میری بات کو، اس وقت نہیں سنی تھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ ظاہر ہے پاکستان کو اس وقت جو پرابلم ہے وہ ڈالر کی کمی کا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو حوالہ ہنڈی سسٹم ہے اس کا بھی سدباب کیا جائے، ڈالرز کی جو سمگلنگ ہو رہی ہے اس کو بھی روکا جائے۔ کتنا پریکٹیکل ہے اور پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ کتنے مثبت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت چیلنجنگ کام ہے۔ پہلے تھوڑا سا میں سمجھا دوں کہ یہ کیوں پرابلم ہو رہا ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو کہ افغانستان میں جب حکومت تھی، جو امریکہ کے سپورٹ میں حکومت تھی، تو ڈالر امریکہ سے وہاں آیا کرتے تھے۔ جتنے بھی ان کے لوگ وہاں تھے، فوجی وہاں تھے، تو ڈالر ہی آتا تھا نا، وہ کنورٹ ہوتا تھا افغانی روپے میں اور روپے خرچ ہوتا تھا وہاں پر۔ تو جو ڈالر جو ہے وہ وہاں کے سے پاکستان میں آ جایا کرتا تھا۔ اب امریکنز کی چلے جانے کے بعد وہاں ڈالر تو نہیں آ رہا ہے باہر سے، کیونکہ کوئی ان کی ایسی ایکسپورٹ کی ارننگ بھی نہیں ہے کہ وہ ڈالر کما رہے ہیں بہت زیادہ، لیکن ان کو امپورٹ کی تو ریکوائرمنٹ تو ہو رہی ہے نا۔ تو کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے بھی امپورٹ کو فائنانس کر رہا ہے اس وقت۔ تو اس لیے ہمارے یہاں ڈالر پہ زیادہ پریشر آیا ہے، کیونکہ ہم افغانستان کو بھی ان کے جو بھی امپورٹس ہوتے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں، وہ ڈالر ہم ہمارے یہاں سے مارکیٹ سے، اوپن مارکیٹ سے لے لیتے ہیں، اس کی وہ فائنانسنگ کرتے ہیں۔ یہ ریڈ آؤٹ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو باٹم لائن یہ ہے کہ ہم صرف پاکستان کے امپورٹ کو فائنانس نہیں کر رہے ہیں، ہم افغانستان کے بھی امپورٹ کو ٹو سم ایکسٹینٹ ہم ان کو بھی فائنانس کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی ارننگ تو ایکسپورٹس کی اتنی نہیں ہے کہ جس سے وہ ڈالر کمائیں تو پھر وہ اس ڈالر سے باہر سے امپورٹ کریں گے، نہیں ہے ان کے پاس میں۔ جیسے پہلے امریکہ سے آ جایا کرتا تھا ڈالر، اب نہیں آ رہا ہے، تو وہاں تو ڈالر کا انفلو ہی نہیں رہا، تو کیسے زندہ رہیں گے؟ تو امپورٹ تو کرنا ہے اپنی ضروریات کے مطابق، تو جو چیزیں وہاں سے امپورٹ ہو رہی ہیں اس کے بھی ڈالر ہمارے یہاں سے جا رہے ہیں ٹو اے گریٹر ایکسٹینٹ۔ اس کے لیے ہمارے یہاں پریشر ہے۔ اب اس کو کیسے روکیں گے، کتنا آسانی سے رکے گا، یہ بہت مشکل کام ہے مجھے کہنا، اس پہ ججمنٹ پاس کرنا اس وقت، کیونکہ جیسا کہ میں فوریکس ایسوسیشن کے جو صدر ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، ایک ٹی وی کے پروگرام میں بول رہے تھے یا کسی پریس کانفرنس پہ کہہ رہے تھے کہ ہم افغانستان میں 1000 ڈالر جو ہے افغانی جو ہے وہ لے کے جا سکتا ہے پاکستان سے۔ یہ میں فوریکس ایسوسیشن کے جو صدر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر 15 لاکھ افغانی روز اگر پاکستان آ رہا ہو اور جا رہا ہے اور 1000 اس کی اجازت ہے اس کو لے کے جانے کی، تو کتنے لے کے جا سکتے ہیں صاحب خود اچھا اب کاؤنٹ اس میں کر لیں۔ ایک اور چیز بھی ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی گیس اور پیٹرولیم پر لیوی جو ہے اس کو ڈبل کر دیا جائے،
پریکٹیکل ہے ڈبل کر دینا؟ اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں اس کی وجہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. ہم نے 2022-23 کے بجٹ میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے مد میں 850 بلین روپیہ ہم نے رکھا ہے. ٹھیک ہے. اب 6 مہینے تک گزر گئے، ہاف اس میں بہت گیپ آ گیا ہے. ہم نے اتنا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے مد میں نہیں اکٹھا کیا ہے پیسہ. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نے وہ ٹارگٹ تو میٹ کرنا ہے 850 بلین کا، جو کہ آپ نے معاہدہ کیا، آپ نے کمٹمنٹ دی ہے. تو اب اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ریمیننگ منتھ میں آپ نے ریٹ کو کہاں پر لے کے جانا ہے کہ آپ یہ 850 بلین روپے اکٹھا کر لیں. تو اس کیلکولیشن کے مطابق ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو آج ہم نے لگایا ہوا ہے اتنا ہی اور ایڈ کرنا پڑے گا اس میں. آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے میز لیے بغیر بھی پیسہ جو ہے وہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور آئی ایم ایف کو مطمئن کیا جا سکتا ہے، لیکن آئی ایم ایف تو مطمئن نہیں ہو رہا؟ دیکھیں نا، یہ بات تو یہ ہے نا کہ جب آئی ایم ایف ان ریزنیبل ہو جائے، کیونکہ اس نے ہمیں بہت زیادہ ولنریبل کر دیا ہے اور ہمارے لوگوں نے بھی اندر سے مل کے ان کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو ولنریبل بنا دیا ہے. ان کو بھی پتا ہے اس چیز کا کہ پاکستان کے پاس، ہم نے اس پاکستان کو ایسے جگہ پہ پہنچایا کہ اس کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے. تو وہ بھی انریزنیبل ہوا ہے. دیکھیں، اگر ان کا ایک ٹارگٹ ہے کہ آپ نے بجٹ کا خسارہ یہ رکھنا یا پرائمری سرپلس ان کا ٹارگٹ ہے، اب میں اس ٹارگٹ کو ریونیو بڑھا کے کر سکتا ہوں یا اپنے ایکسپینڈیچر کو کٹ کر کے کر سکتا ہوں. میرے پاس دو راستے ہیں نا. میں ریونیو کو بڑھا سکتا ہوں، میں ایکسپینڈیچر کو بھی کٹ کر سکتا ہوں، یا میں تھوڑا ریونیو بڑھا سکتا ہوں، تھوڑا ایکسپینڈیچر کٹ کر سکتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے، یہ بتا دیجئے کہ یا پرائمری سرپلس یا پرائمری ڈیفیسٹ ہے اس کے ٹارگٹ پہ کنسنٹریٹ کرے، اینڈ پہ کریے، اس کے مینز پہ نہ کرے. اس لحاظ سے میں دار صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ اگر وہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے تو میں ٹارگٹ اچیو کر کے دکھاؤں گا. میں کسی اور طریقے سے پیسہ بچا لوں گا ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ یہ فرما دیجئے کہ جون تک کتنا مشکل وقت ہے؟ بہت زیادہ. اور میں آپ کو بار بار ہر پروگرام میں آپ سے میں نے کہا ہے، یہ خدا کے واسطے چلائیے گا یہ پروگرام جب ہم 23واں آئی ایم ایف پروگرام کی طرف جا رہے ہوں گے. یہ چیزیں اپریل سے اور خراب کی جائیں گی، مارک مائی ورڈ، اور خراب کی جائیں گی ٹو بلڈ اے کیس فار یٹ اندر آئی ایم ایف پروگرام. اور ابھی سے آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کا ایک ایکو سسٹم ہے پاکستان میں ڈیولپ ہو گیا ہے، خاص کر لاہور میں اور اسلام آباد میں. یہاں سے آوازیں اٹھنے لگتی ہیں، او ہو اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے، اب ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے، دیکھیں کتنی حالت خراب ہو گئی ہیں، اگر ہم آئی ایم ایف میں نہیں گئے تو ہم برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. یہ باتیں ہونی شروع ہوں گی. یہ بھی لفظ آپ نوٹ کر لیں. مجھے پتا ہے کہ کہاں سے آئیں گی، لیکن میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں. لیکن یہ میں بتا دوں کہ ایکو سسٹم جو ہے ایکٹیو ہو جائے گا کم اپریل، مئی اور جون. اتنا شور بچے گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر اشفاق، ان کی آپ نے گفتگو سنی. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقت. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان کو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو درپیش ہے وہ ڈالرز کی فراہمی کا ہے، اور عدم فراہمی کے سبب پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی جو معیشت میں ایک عدم استحکام ہے اس کی جڑ جو ہے یہ صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے. جو ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان ہے، اس کے چیئرمین ملک بوستان جو ہیں، انہوں نے بھی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات کی ہے، اور وہ اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک کے اندر ڈالر کی سپلائی کو جو ہے بڑھائیں گے، اور اس کے نتیجے میں روپے کی جو قدر ہے اس میں بجائے کمی کے اضافہ ہوگا. یہ وہ کس طرح کرنے جا رہے ہیں، کیا ہوگا، اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ملک بوستان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. ملک صاحب، وزیر خزانہ صاحب کو آپ نے کیا کہہ دیا ہے، کیا سبز باغ دکھایا ہے کہ اب آپ بڑے ڈالر اکٹھے کر کے لائیں گے؟ کیسے لائیں گے؟
انشاءاللہ ہم نے 98 میں بھی لے کے آئے تھے اور اس سے برے حالات تھے. صرف $500 ملین کے ریزرو رہ گئے تھے اور ڈالر کا ریٹ 44 سے بڑھ کے 68 تک چلا گیا تھا. اور انٹر بینک اور فری مارکیٹ میں آج جیسے 30 روپے کا فرق تھا اس وقت 40 روپے کا فرق تھا. تو اس وقت بھی ہم نے باہر جا کے اوورسیز پاکستانی سے ملے اور ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ پاکستان ہیں تو ہم سب میں پاکستان کا روپیہ گرے گا تو ہم سب بھی کریں گے. تو وہ اس وقت بھی لوگ اسی وجہ سے ڈالر اپنا روک رہے تھے. جیسے آج کل ورکر ریمیٹنس $1 ارب ہماری ماہانہ کم ہو چکی ہے اس وقت, اور ایکسپورٹر نے $1 ارب ایکسپورٹ کم کر دیا انڈر انوائس کر کے. تو یہ ہم ایکسپورٹروں سے بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ پوری قوم سے بھی اپیل کریں گے. پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے, پاکستان کی ہم ہیں تو پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, پہلے پاکستان ہے باقی سب کچھ بعد میں. تو میں پوری عوام سے نہیں اپیل اب کرتا ملک ہوں. صاحب آپ لوگ چونکہ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بلیک مارکیٹ ہے وہ سب سے زیادہ رول ادا کرتی ہے, مطلب اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ آپ لوگ حصہ ہیں اس مارکیٹ کا. بالکل جی, اس وقت اسی پہ کل ڈار صاحب نے اور سارا پوری کیبنٹ بیٹھی ہوئی تھی اور ان کا یہی تھا کہ اس وقت مارکیٹ میں 3 ریٹ چل رہے ہیں اور ان کو کیسے نیرو کیا جائے. اس سے پہلے جتنا بھی ہوتا تھا 1 سے 2% کا فرق ہوتا تھا تو لوگ بلیک مارکیٹ کی بجائے آفیشیل مارکیٹ میں آتے تھے. لیکن جو کہ اب مارکیٹ کا بلیک کا ریٹ بہت زیادہ ہے, ہنڈی حوالے کا ریٹ بہت زیادہ ہے, تو لوگ اس طرف شفٹ ہو رہے ہیں. تو اس کو ہم نے نیرو کرنے کا یہی ہے کہ ہم جب باہر سے جب ڈالر آنا شروع ہوں گا اور یہ ہم انشاءاللہ سپلائی بڑھا کے مارکیٹ میں ڈالر کی سپلائی بھی کریں گے. اس وقت جو ہم نے ڈالر پہ پابندی لگائی ہوئی ہے صرف ٹریول کو, ہیلتھ ایجوکیشن کو دے رہے ہیں. جو ہی ہمارا ڈالر کا انتظام ہو جائے گا تو ہم یہ پابندیاں ہٹا دیں گے تاکہ لوگوں کو یہ خوف ختم ہو کے ڈالر شاید ملے گا نہیں, پتہ نہیں ڈالر بڑھنے والا ہے, نایاب ہونے والا ہے. تو اس چیز کو ہم نے خوف کو نہیں ختم ملک کرنا ہے. بوستان صاحب, یہ نہیں ہے کہ اگر آپ جو پاکستان کی بلیک مارکیٹ ہے اس کو اگر درست کر لیا جائے, جس کو آپ گرے مارکیٹ بھی کہتے ہیں, افغانی بھی اس میں بڑے پیمانے پر ملوث ہیں, تو پاکستان کا کافی سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بالکل جی, یہ میں نے کل ڈار صاحب سے بات کی تھی اور اگلے دن پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ اس وقت افغان ٹرانزٹ میں $2 ارب ماہانہ ہمارا جو ہے اس کے ذریعے مارکیٹ سے اٹھا کے وہاں پیمنٹیں کی جا رہی ہیں. کیونکہ جب سے ملک بوستان حکومت صاحب آپ کہہ رہے ہیں $2 ارب ماہانہ. جی جی بالکل, یہ ہاں ریکارڈ ہے. 300 کنٹینر ڈیلی جا رہے ہیں اور ہر کنٹینر کی ویلیو جو ہے 3 سے 5 کروڑ تک ہے. اور جو سامان آتا ہے اور اس میں زیادہ ٹائر ہیں اور وہ ہوتا ہے کپڑا ہوتا ہے, وہ چیزیں جو پاکستان ہے جن پہ ڈیوٹی 200 سے 400% اس وجہ سے بڑھائی تھی کہ یہ لگژری آئٹم ہے اور پاکستان میں جو چیزیں بن رہی ہیں تاکہ پاکستانی امپورٹ مہنگی ہوگی تو یہ چیزیں خریدیں نہیں. لیکن ہماری عوام آج بھی ہمارے سپر سٹور بھرے پڑے ہیں. ہمارے امپورٹروں نے اس کا حل یہ نکالا کہ وہاں ٹرانزٹ پہ کیونکہ ڈیوٹی فری ہے, یہ یہاں سے وہاں افغانستان بیچتے ہیں پھر واپس پاکستان اسمگلنگ کر کے لے آتے ہیں. تو یہ اس چیز پہ ابھی نہیں کنٹینر ملک کھلنے بھی بوستان شروع ہوئے. صاحب, یہ تو بڑی اماؤنٹ بنتی ہے, یعنی سال کے یہ $24 ارب بنتے ہیں. اور اگر یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ کیا جائے, کہ آپ کو لگتا ہے حکومت تیار ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے؟ یہ تو کوئی چھوٹا موٹا اماؤنٹ تو نہیں ہے, یہ تو آپ کا بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے. جی جی بالکل, اس پہ گورنمنٹ بالکل سیریس ہے اور سیریس ایکشن بھی لینے کو جا رہی ہے. اور ڈالر کی اسمگلنگ روکنے کے لیے 2 چیزیں میں نے تجویز دی ہے. ایک تو میں نے یہ کہی ہنڈی حوالہ آپریٹر بلیک مارکیٹ والے ایف ای اے جب ان کو کریک ڈاؤن کرتی ہے یا پکڑتی ہے, حوالہ آپریٹر کو تو پکڑ لیتی ہے جو, لیکن جو حوالہ کرا رہے ہیں جو سب سے بڑے بینیفیشری ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان اس حالت میں پہنچا ہے, ان کے نام کیوں چھوڑ دیے جاتے ہیں؟ تو ڈار صاحب نے وعدہ کیا ہے ایف ای اے کو میں ہدایت کروں جب بھی ایف ای آر کاٹیں تو جو حوالہ لوگ کرا رہے ہیں جن کے اکاؤنٹوں میں پیسہ گیا ہے, جن کے ذریعے حوالہ آپریٹر نے ان کو دیے ہیں, تو ان کے خلاف بھی ایکشن ہو. اگر یہ ہو جاتا ہے تو خوف پیدا ہوگا, ورنہ یہ تو اس وقت میں نے ان کو مثال بھی دی ہے. اس وقت آپ وہاں ریکارڈ دیکھیں, چائنا سے ہمارا $20 ارب امپورٹ ہو رہا ہے, جو بھی ٹریڈ ہے وہ ہماری جتنے بھی گڈز آ رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے کاغذوں میں جو ہے جو ایکسپورٹ ہے وہ تو $20 ارب ہے, ہماری امپورٹ بتا رہی ہے کہ ہم نے $14 ارب وہاں سے منگوائے. $6 ارب کی تو انڈر انوائس ہو جاتی ہے, اور 6 انڈر انوائس کون کرتے ہیں؟ بڑے بڑے جتنے بھی امپورٹر ہیں وہ کر رہے ہیں. تو یہ بڑی وائٹ کالر مافیا اس میں شامل ہے, تو ان کے خلاف اگر ایکشن ہوگا, یہ مین ملک صاحب ناصور اگر ہے میں آپ سے پاکستان یہ کی. پوچھوں کہ آپ یہ ذرا بتائیں کہ یہ انڈر انوائسنگ, یہ افغانستان میں ڈالر جانے سے کتنا ماہانہ پاکستان سے ڈالر غائب ہو رہا ہے؟ دیکھو یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اس کو پہلے اس میں اتنا اثر نہیں آتا تھا, اور کیونکہ پہلے نیٹو فورسز تھی. اگر آپ دیکھیں یہ معاہدہ جو ہے 2010 میں ہوا تھا, اور 1980 سے لے کے 2021 تک
نیٹو فورسز کسی نہ کسی شکل میں رہی ہیں اور وہاں ان کو امداد ملتی رہی، اور بڑے پیمانے میں ابھی بھی نیٹو فورسز جو آئی تھیں تو انہوں نے ہر مہینے $3 ارب افغان گورنمنٹ کو، افغان فورسز کو، نیٹو فورسز کو اور اپنے ایجنٹوں کو پے کرتی تھی۔ وہاں ڈالر کا ریٹ اس وقت کم ہوتا تھا، یہاں زیادہ ہوتا تھا، وہ اپنے افغان ٹرانزٹ پہ اپنی چیزیں بھی منگوا سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس نہیں فارن نہیں، چیز میں نے سوال آپ سے یہ کیا ہے کہ انڈر انوائسنگ اور یہ جو ایکسپورٹرز بائی ڈالر روک لیتے ہیں اور یہ جو افغانستان کو ڈالر سمگل ہو رہا ہے، یہ کتنا غائب ہو رہا ہے ڈالر ماہانہ اگر سب کو اکٹھا کر دیا ہے؟ کیا ہے نا، میں نے آپ کو بتا دیا 2 ارب تو آپ خود بھی مان سکتے ہیں نا۔ دیکھو ہماری ورکر انڈسٹری $3 ارب سے کم ہو کے $2.25 ارب سے کم ہو کے اب $2 ارب پہ آ گئی ہے۔ ہماری ایکسپورٹ $2.25 ارب سے کم ہو کے $2 ارب پہ آ گئی ہے۔ تو یہ پیسہ کہاں کوئی اڑ تو نہیں گیا نا، یہ پیسہ وہی ہے جو کہ افغان، کیونکہ افغان ٹریڈ پہ جتنے بھی کام ہو رہا ہے وہ آفیشلی پیمنٹ تو کر نہیں سکتے ہیں، نہ ایل سی کھول سکتے ہیں، تو ان کے پاس ایک ہی دروازہ ہے ہنڈی حوالہ، اور ہنڈی حوالہ آپریٹر جتنے بھی ہیں وہ 30 روپے مہنگا وہاں خرید کر وہاں حوالہ آپریٹر سے خرید رہے ہیں اور ان کو دے رہے ہیں۔ تو اس پہ اگر پابندیاں لگ جاتی ہیں یا حکومت افغان گورنمنٹ کو اعتماد میں لے کے انہیں کہتی ہے جی آپ ہمیں اپنی لسٹ دیں، اب ٹائر اتنے پیمانے میں ہو رہا ہے، کپڑا اتنے پیمانے میں ہو رہا ہے، پتی اتنے پیمانے میں ہو رہی ہے، ہر چیز جو ہے وہاں جو جا رہی ہے پھر واپس پاکستان آ رہی ہے، تو یہ حکومت کے کرنے کے کام ہے، اور اس پہ اگر حکومت ان کو قابو کر لیتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ڈالر کا ریٹ نہ گرے اور روپیہ نہ بڑھے۔ آپ کتنی دیر میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں مارکیٹ کو مینیج کر پائیں گے کہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ نیچے آئے؟ دیکھو ہماری میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہماری نفسیات ہے، اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، پوری قوم بھی شامل ہے۔ کوئی چیز کا ریٹ بڑھ رہا ہوتا ہے تو ہر آدمی اس کو ہولڈ ان کے زیادہ منافع کے چکر میں روک لیتا ہے۔ تو پاکستان میں آپ دیکھیں 2000 یہ اسی سال کی میں بات کر رہا ہوں، سیلاب سے پہلے آپ نے بھی میرا پروگرام کیا تھا، ڈالر کا ریٹ 250 سے کم ہو کے 200 پہ آ گیا تھا اور 195 میں لوگ خریدنے کو کوئی تیار نہیں تھا، ڈالر لوگ ہاتھوں میں لے کے گھوم رہے تھے، ہمارے کاؤنٹروں پہ لوگ 20 سے 25 ملین ڈالر پر ڈے سیل کرنے آ رہے تھے کیونکہ ان کو خوف تھا کہ ڈالر کا ریٹ، میں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ڈالر کا ریٹ 170 180 90 تک جا سکتا ہے، لیکن سیلاب نے ہماری 70 سال کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیا، اور اللہ کرے گا حکومت اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے۔ آئی ایم ایف سے بھی جو 9واں اجلاس ہے یہ جنوری کی چھٹیوں کے بعد، امید ہے کل ڈار صاحب سے بات ہوئی ہے، ان کے 3-4 مطالبے تھے، حکومت نے ان کو ماننے کا فیصلہ کر، کیونکہ آئی ایم ایف ایسا پیرامیٹر ہے، ایسا گرین سگنل ہے کہ جس سے ہو ہمارے گیا، تمام ٹھیک ہے۔ ملک بوستان صاحب، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ ملک بوستان صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔